अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। पहले हम बात करेंगे, कमेंट करेंगे एक हिंदू बुजुर्ग पर तशद्दुद, कुछ खुदा का खौफ करें। उसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे हमसाए जो हैं हमारे, उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती की पॉलिसी, उसके चैलेंजेस क्या हैं। और फाइनली हमारा खराज अकीदत मोहम्मद अली क्ले। तो नाज़रीन, ये आपने देखा होगा, यकीनन आज सुबह से रिपोर्ट भी हो रहा है, हमें लगा कि हमारी जिम्मेदारी हम इस पर कमेंट करें। ये आपको मालूम है, गोटकी में एक 80 साला बुजुर्ग, हिंदू बुजुर्ग, जिनको के दो कांस्टेबल ने, एक कांस्टेबल और उनके भाई ने उनकी खूब कुटाई की और उनको बहुत मारा, इसलिए क्योंकि वो खाना खा रहे थे। कोई लोग कह रहे हैं कि चने बेच रहे थे, किसी ने कहा कि वो बिरयानी खा रहे थे, लेकिन जो भी कुछ था, ये पुलिस जो कांस्टेबल हैं उन्होंने ये बेहतर समझा कि उनको मारे। उन्होंने कहा जी एहतराम रमज़ान की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है। इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में लोग जो हैं बहुत इंसान दोस्त हैं, बहुत रहमदिल हैं और बहुत खुदा खौफी, इंसानियत बहुत है यहाँ। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं बड़ी गलत हैं और ये एक बुजुर्ग थे और इनको मारना जो था वो बिल्कुल, हम कहेंगे कि जो इस्लाम की रूह से बिल्कुल हट की चीज़ है। और साथ ये भी कहते चलें कि नाज़रीन, ज़ाती तौर पे ये जो एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस है, ये तो कानून जनरल ज़ियाउल हक ने 1981 में बना दिया, 1981 में, लेकिन इससे हम इत्तफाक नहीं करते। हमें मालूम है जो इस्लाम है वो किरदार के ज़ोर से जो है और प्यार मोहब्बत के ज़ोर से वो फैला है। और अगर कोई खाना खाना चाहता है रमज़ान में, तो आपका और हमारा ईमान इतना कमज़ोर तो नहीं है कि उसको ठेस पहुंचे। तो ये बहुत गलत हुआ। और ये भी कहते चलें कि सोशल मीडिया बहुत ही वजूहात की बिना पर इस्तेमाल होता है, इट्स यूज्ड इन डिफरेंट वेज, लेकिन एक ये जो है असद चांडियो, उनकी वजह से ये बात हम लोगों तक पहुंची और अब आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इसका जिक्र हो रहा है। और ये भी अच्छी बात है कि सिंध हुकूमत ने उस कांस्टेबल को पकड़ लिया और ये तो बात हमारे सामने आ गई है, लेकिन बहुत सी और जगहों में इस तरह की बात होती है। और जो कानून है और जो तौर तरीके हैं वो तो एक रवादारी पैदा करनी चाहिए, जो इस्लाम की रूह है उसको बढ़ाना चाहिए, ना कि इस तरह के वाक़यात हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। बट बहरहाल अब हम चलते हैं नाज़रीन, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से जो चैलेंजेस हैं। ये हम कहते चलें कि पिछले हफ्ते फॉरेन ऑफिस में एक मीटिंग हुई कुछ रोज पहले, जहां तमाम जितने फॉरेन सेक्रेटरीज हैं साबिका जो कि मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनको दावत दी गई। और उस मीटिंग के नतीजे में ये एक जो कंसेंसस था वो ये था कि इस वक्त एक डिजास्टर की सी सिचुएशन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, यानी कि बहुत ही बड़े बहरान से दो चार है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो, और कल हमने ये जिक्र किया था कि पॉलिसी मेकिंग जो है उसके अंदर बड़ी क्राइसिस है, और ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब की गैर मौजूदगी की वजह से और उनकी लीडरशिप भी नहीं मौजूद है, तो उस वजह से ये जो प्रोसेस है, एक तरफ हम देखते हैं कि अस्करी जो हैं ताकतें और जो आर्मी है और एजेंसीज हैं जिनका रोल है, इनपुट है फॉरेन पॉलिसी में, नेशनल सिक्योरिटी में, एक उनकी सोच है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फॉरेन ऑफिस की सोच है। उस सोच में एक कंसेंसस पैदा करना और एक ब्रिज पैदा करना वो नहीं हो पा रहा। और ये अगर ये साबिका फॉरेन सेक्रेटरीज है और फॉरेन ऑफिस में भी ये फीलिंग है कि क्राइसिस से दो चार है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी। दूसरी तरफ हम देखते हैं और सुनते हैं कि जो अस्करी जो है क़यादत, उनका ख्याल है कि ये नेशनल इंटरेस्ट को इसी तरह प्रमोट करना है और जो मुश्किल जो वक्त है उसको हमें सहना होगा और उसको ये जो हमारी पॉलिसी, जून 9 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये हमारे गोल्स थे। तो सुनिएगा दो गोल्स की तरफ उन्होंने जो इशारा किया। हमें अब पीसफुल नेबरहुड चाहिए, यानी अपने ताल्लुकात बेहतर करें चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान के साथ, और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात को क्राइसिस जो उस वक्त था उससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस करके।
تو بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ہمسایوں سے دوستانہ تعلقات چاہیے کیا، وہ تو آپ کو خود ہی ظاہر ہے، یو ہیو ٹو ورک فار اٹ. تو اب دیکھتے ہیں ناظرین، ہمارے پاس ایک ایسا پینل موجود ہے جو کہ تجربہ کار ہیں، جو انہوں نے فارن پالیسی کو، نیشنل سیکیورٹی کو مختلف اینگل سے دیکھا پڑھا ہے، اور پریکٹیشنرز بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. ویلکم ٹو دا پروگرام جنرل صاحب. ناظرین، ہمیں کراچی میں جوائن کیا ہے سابقہ فارن سیکرٹری نے، نجم الدین شیخ صاحب نے. ویلکم ٹو دا پروگرام نجم الدین شیخ صاحب. اور لاہور میں اعجاز حیدر نے ہمیں جوائن کیے، ڈیفنس اینالسٹ، کالمنسٹ ہیں، یہ لکھتے ہیں ڈیفنس ایشوز پہ. اور ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب ہیں ناظرین، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے. بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب آپ کا. اچھا نجم الدین شیخ صاحب، یہ بتائیے، آپ اس میٹنگ میں تھے جہاں یہ کنسنسس ہوا کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ ایک بحران سے دوچار ہے، اور دوسری طرف اگر یہ ہم کہیں کہ جو عسکری قیادت ہے ان کا خیال ہے کہ پالیسی شاید اسی طرح سے جس طرح سے ہونی چاہیے وہ صحیح ہے پالیسی؟ دیکھیے، مجھے بحران تو ہے، کرائسس ہے پالیسی کا، اور لیکن مجھے یہ نہیں اس وقت نظر آتا کہ عسکری جو ہمارے بھائی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی جیسے ہونی چاہیے ویسے ہے. ان کو بھی احساس ہے کہ پالیسی میں خلل ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی قیادت ہو جس سے پالیسی بنے، جس سے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنا رشتہ سدھار سکیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سدھارنے کے کیا طریقے ہونے چاہیے، اور اس میں سیکیورٹی ایک پہلو ہوتا ہے، اکنامک دوسرا پہلو ہوتا ہے، پولیٹیکل تیسرا پہلو ہوتا ہے. تینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کہ سیکیورٹی پہ اگر زور رکھے ہمارے عسکری بھائی تو ہم باقی چیزیں بھول جائیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر دہراؤں گا کہ ہم جب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے، بہت جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ انفیکٹ یہ جیو اکنامک لوکیشن ہے، اور جو جیو اکنامک لوکیشن ہے جس کی وجہ سے CPEC بن رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم ایک برج بن سکتے ہیں سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کے درمیان، اور ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے درمیان. اور یہ ہمارے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے، کیونکہ اس خطے میں ہمیں کسی قسم کی ریجنل اکنامک کوآپریشن بڑھانی ہے. جی بالکل. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سیکیورٹی کنسیڈریشنز کو قربان کرتے ہوئے یہ کیا جائے، لیکن یہ سیکیورٹی کنسیڈریشن جو ہیں اس پہ پوری طرح سے ریشنل ڈسکشن ضروری ہے. ریشنل ڈسکشن ضروری ہے، ریشنل ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ریشنل ڈسکشن ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ سیکیورٹی کا پہلو جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دوسرے پہلوؤں پہ بڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہم نے افغانستان سے مثلاً کہا کہ آپ کے دشمن ہمارے دشمن ہیں، ٹھیک، وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی بھی نہیں رہی ہے. وہ ڈیٹیلز میں آتے ہیں واپس ہم بعد میں، لیکن جیل صاحب کہیں اور جان نہیں، میں جیل صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ایک باہر ہمیں خبر ملتی ہے کہ جو GHQ میں اور یہ جو عسکری قیادت ہے وہ دے فیل کہ چاہے ایشو پٹھان کوٹ پہ جو ہمیں کرنا چاہیے ہم وہی کر رہے ہیں، یعنی کہ جیسے نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی انڈیا کی بھیجنا چاہتی ہے ٹیم، ہم کہہ رہے ہیں نہ بھیجیں. لسٹنگ کے حوالے سے جو ایشو ہے ان کا، جیش کے جو لیڈر ہیں مسعود اظہر کا، اس پہ بھی ہمیں جو خبر ملتی ہے وہ کہ دو آراء ہیں، GHQ کی اپنی رائے ہے، اور فارن آفس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے، ریکنسیڈر کیا جائے. کیا یہ بات درست ہے، یا فارن آفس اور جو عسکری قیادت ہے وہ ایک ہی طریقے سے دیکھتی ہے سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، فارن آفس جو ہے وہ میرا خیال ہے گائیڈنس، ڈائریکٹ گائیڈنس تو وہ لیتا ہے پرائم منسٹر سے، جو کہ فارن منسٹر ہیں، اور ان پٹ جو ہے وہ آتی ہے GHQ سے. لیکن جہاں سے گائیڈنس ملتی ہے، یہ اوور آل جہاں آپ کو ایک پالیسی کی آؤٹ لائنس دی جاتی ہیں، اگر وہ ان آئسولیشن دی جائیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری کنسیڈریشن جو ملکی ہیں وہ شامل نہ ہوں، تو پھر آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں. اب مثال کے طور پہ جب ہماری انویسٹیگیشن ٹیم گئی پٹھان کوٹ کے معاملے میں وہاں کرنے، تو انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ وہاں پہ ایک بھی ایسا کوئی ہمیں ایویڈنس نہیں دکھایا گیا جس سے یہ کہا جائے کہ یہ لوگ پاکستان سے آئے تھے. دوسری چیز ہے کہ ان کے BSF کا جو کمانڈر تھے، انہوں نے 2 دن یا اگلے دن ہی انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہمارے علاقے میں کہیں کوئی ایسی جگہ ٹیمپر نہیں ہوئی، کوئی ہماری فینس یا کوئی چیز جس سے یہ کہا جائے کہ یہ لوگ کراس کر کے آئے ہیں.
لیکن آپ کی حکومت یہاں پہ اس کے اوپر کچھ انویسٹیگیشن کیے بغیر ایک FIR درج کر دیتی. تو پھر there is a difference in approach. سوچ میں فرق ہے. اچھا اب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں, جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے. دی پوائنٹ از کہ ابھی شیخ صاحب نے یہ کہا بڑے محترم ہے, فورن پالیسی میں تو ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہی سمجھیے, شاگرد ہیں, ہمیں کیا وہ چیزیں نہیں پتہ. لیکن میں سیکورٹی کے نقطہ نگاہ سے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کا جو اس کا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جی آپ کے دشمن ہمارے دشمن ہیں, تو وہ تو بالکل ہم نے درست اور آج بھی کہتے ہیں. لیکن جب ادھر بیٹھے ہوئے دشمن جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے فضل اللہ وغیرہ, اگر ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو پھر ہمیں تو پہلے اپنے ملک کا امن دیکھنا نا, تو پھر ہم جا کے یہ کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ افغانستان کی ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک ایگریمنٹ دیا, بارڈر مینجمنٹ کے ایگریمنٹ دیے, آج ان کے ساتھ کمیونیکیشن ایڈجسٹمنٹ کے 2 سال سے ایگریمنٹ وہاں پڑا ہوا ہے. ان کو ہندوستان وہاں بھی پرابلم ہے, وہاں بھی ڈیڈ لاک ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر اپنے پینلسٹ کے پاس جائیں گے اور یہی سوال باقی دونوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا یہ ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے. ابھی جو ہم سن رہے ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ 2 مختلف اپروچز ہیں GHQ کی اور فارن آفس کی. اس کی بریجنگ کیسے ہوگی؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم اس وقت کر رہے ہیں کہ دونوں ادارے ملکی ادارے ہیں, دونوں کو ملک کا بڑا خیال ہے, احساس ہے, لیکن اپروچز لگ رہا ہے 2 مختلف ہیں اور ان کی بریجنگ کیسے ہوگی. میں اے مارشل صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں. اے مارشل صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے حقانی گروپ ہے اس پہ ہم سنتے ہیں کہ وزارت خارجہ سے بات ہوتی ہے کہ جی پریشر پڑ رہا ہے, ہمیں کچھ دیکھنا پڑے گا, اور جب بات عسکری قیادت سے ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ ہاں کر رہے ہیں جی, جتنا کرنا ہے اتنا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی امریکی بھی آئے, وہ بھی شکایت کر کے چلے گئے. تو یہ ملک کے اندر اس طرح کے ایشوز پہ کس طرح سے آپ ایک پیج پہ آئیں گے؟ دیکھیں جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری داخلی اور جو بیرونی پالیسی ہے, ایکسٹرنل جس کو آپ کہتے ہیں, ان دونوں میں اس وقت ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے, اور ہم یہ اگر کہیں جیسے ابھی آپ نے شروع میں سرتاج عزیز صاحب کا بیان سنایا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو عرصہ دراز سے اپنے جتنے بھی سفارت خانے ہیں ان کو انسٹرکشنز دے رکھی ہیں کہ ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے تعلقات بگاڑنے نہیں, بنا کر رکھنے ہیں. ہمیں دراصل ہر پالیسی کو اور ہر شعبے کو 2 چیزوں کے طور پر دیکھنا ہے, یعنی پالیسی جو ہے اس کی کامیابی ہے یا نہیں, اور جو شعبہ ہے اس کی کارکردگی کیا ہے. اگر تو پالیسی میں کامیابی ہے تو ہم کہیں گے جی آپ کی جو انسٹرکشنز ہیں اور آپ کی جو پالیسی ہے وہ کامیاب ہے, اور اگر شعبہ کسی چیز کو کلیم کرتا ہے تو ہم نے اس کی کارکردگی دیکھنی, یعنی نتائج کیا ہیں. نتائج جو ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں بالکل اس کے برعکس ہیں. آج جس طرح پاکستان کو دیکھیں 3 چیزیں ہو رہی ہیں نا پاکستان کے ساتھ, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی اپنائی جا رہی ہے اس میں انسرکلمنٹ ہے, آئسولیشن ہے, اور فائنلی اس کی ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف بڑی تیزی سے واقعات جو ہیں رونما ہو رہے ہیں. اگر اس طرح کے حالات ہوں, اور اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ چونکہ کہہ رہا ہے کہ حقانی گروپ کے پیچھے آپ ان کے ساتھ جنگ کریں یا ان کو ختم کریں, یہی امریکہ یہی مغرب ہے جو کچھ دیر پہلے جب ہم نے نارتھ وزیرستان پہ آپریشن کیا تھا تو کیا یہ سب مل کر آپ کی تعریف نہیں کر رہے تھے, اور کیا یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے بلا امتیاز آپریشنز کیے ہیں. تو یہ جو ڈو مور کا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں جائز طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج اگر آرمی چیف نے یہ بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک کی ہے, انہوں نے اپنی جو ملاقات امریکن جو اتھارٹیز آئی ہوئی تھیں ان کے ساتھ اس نے کہا کہ جی وہ TTP کے بارے میں یہ ملا فضل اللہ کا جو معاملہ ہے ہمیں نہیں معلوم کہ نورستان اور کنڑ کے علاقے سے پاکستان کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا جاتا. جی سرتاج عزیز صاحب نے بھی یہ کہا کہ امریکہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے, یعنی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ بیانے ہی اس پر ضروری نہیں کہ ہماری کمزوریاں ہیں, یہ ہمیں اندرون خانہ بیٹھ کر دیکھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے اور اسی طرح ہماری جو عسکری قیادت ہے, ہمیں ثبوت کے ساتھ سامنے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. دونوں کا مقصد, دونوں کا مشن ایک ہے, اور وہ ہے پاکستان کا انٹرسٹ. تو یہ پھر نہیں ہو سکتا کہ اگر انٹرسٹ آپ کا ایک ہے اور اس میں آپ کے اگر خیالات میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں تو کیا ہم ان کو حل نہیں کر سکتے؟ اجاز کی کیسے ہو گیا کہ ہم کہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, ہمیں بیٹھ کر یہ معاملہ اندرون خانہ ہر صورت طے کرنا ہے. یہ ڈکٹیشن والی بات غلط ہے, مگر معاملہ اگر ایسا ہے جو کہ دونوں کو بیٹھ کر آپس میں اتفاق رائے سے طے کرنا ہے تو پھر اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت. اجاز یہ تو ٹھیک کہا ہے مارشل صاحب نے کہ ڈکٹیشن کا معاملہ ہے تو غلط ہے, لیکن
وہ یہ اگری کر رہے ہیں کہ اگر مسئلے مسائل ہیں تو بیٹھ کر کے دیکھنا پڑے گا. ابھی جو بات کر رہے ہیں انسرکلمنٹ کی اور آئسولیشن کی مارشل صاحب, تو اعجاز یہ تو پالیسی چاہے افغانستان کے حوالے سے, چاہے انڈیا کے حوالے سے, چاہے ایران کے حوالے سے, ٹویٹ سے لے کر خط تک جو بھیجا گیا ایرانین ایمبیسی, تو یہ تو تمام چیزیں جو ہیں یہ پالیسی اگر ہم کہیں کہ بہت حد تک ایک جو عسکری سوچ کی پالیسی ہے وہ چلتی رہی. میاں نواز شریف صاحب گاہے بگاہے کہیں ایک فون کر دیتے ہیں پرائم منسٹر مودی کو, کہیں یہ کرتے ہیں, لیکن این آئی اے پہ فار ایگزامپل ڈیسیجن جو ہے وہ تو وہی لی جا رہی جو اس وقت عسکری قیادت کا خیال ہونا چاہیے. تو کس طرح سے بیٹھ کر اس پر فیصلہ کیا جائے؟ جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن, اور جیسے مارشل صاحب نے کہا وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اندر خانے تاکہ ہم ڈسکس کریں. دیکھیے, یہ کہ این آئی اے نے آنا ہے, پٹھان کوٹ ہے یا نہیں, افغانستان ہے یا نہیں, دیز آر آل ٹیکٹیکل تھنگس. دیکھیں, بنیادی جو چیز ہے, جب آپ اس پروگرام پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ عسکری قیادت نے اور فورن آفس نے بیٹھ کے یہ بات کرنی ہے, تو سب سے جو آپ کا جو بنیادی بحران ہے, اور وہ بحران صرف آپ کی پالیسی کا نہیں ہے بلکہ آپ کی ریاست کا ہے, اس بحران کی جڑ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جہاں پہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آرمی جو ہے, عسکری قیادت جو ہے, اس کی جائزیت اس حد تک ہے کہ وہ اس کو آپ نے ایک پارٹنر بنا کے پیش کر رہے ہیں, ناٹ ایز اے کمپوننٹ آف دا گورنمنٹ. اب اس میں مثال کے طور پہ بات بار بار ہوتی ہے سیکیورٹی کے اوپر ان پٹ آرمی کی آئے گی. پہلا سوال تو یہ ہے, اور اس کے اوپر there is a huge corpus of literature, کہ آپ سیکیورٹی کی تعریف کیسے کر رہے ہیں؟ کیا سیکیورٹی صرف ہارڈ سیکیورٹی کا نام ہے؟ دی آنسر از نو. اس لیے صرف یہ کہنا کہ آپ کی سیکیورٹی کی ان پٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ فوج کی طرف سے آئے گی, دیٹ از اونلی پارٹ آف دا اسٹوری, اے فریکشن آف اٹ. آپ کی سیکیورٹی کے مختلف جو ہے وہ پہلو ہیں, جن میں آپ کی جو اکنامک سیکیورٹی ہے وہ that takes pride of place. جو بات کر رہے تھے نجم الدین شیخ صاحب, اور یہ بات آپ کو یاد ہے, you and I were together جب ہم نے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو جو ہے وہ اپنی ٹیسٹمنیز دی تھیں, اس میں, اور وہ میرا ریکارڈ کے اوپر ہے, کہ آئی سیڈ کہ آپ نے بنیادی چیز یہ کرنی ہے کہ آپ نے جیو پالیٹکس سے موو کرنا ہے جیو اکنامکس کی طرف, اور یو ول ہیو ٹو لیوریج جیو اکنامکس ان آرڈر ٹو ری شیپ یور جیو پالیٹکس. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, اور میں ایئر مارشل صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں انسرکلمنٹ کا معاملہ بھی ہے, اس میں آئسولیشن کا معاملہ بھی ہے, اس میں ڈی اسٹیبلائزیشن کا معاملہ بھی ہے, لیکن اس کا آپ نے سنیپ شاٹ ویو نہیں لینا. اس کا آپ نے ایک لانگیٹیوڈنل ڈیزائن لینا ہے کہ بھائی آپ جس جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں وہاں تک پہنچتے ہوئے جو آپ نے محنت کی ہے وہ محنت کیسے ہوئی ہے. اب کل بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی کہ دو لیولز ہیں اس پرابلم کے. ایک لیول تو ہے جس کا تعلق ہے آرگنائزیشنز کے ساتھ, کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ آپٹیمائز نہیں کرتی, وہ سولوشنز جو ہے وہ نہیں لاتی, وہ پرابلم سالو کرتی ہیں, اور ان کی بائسڈ سرچز ہوتی ہیں بیکاز آرگنائزیشنز جو ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے لینئر, اور دے آر افلیکٹڈ ود باؤنڈیڈ ریشنلٹی. لیکن دوسرا جو پرابلم ہے نا, جو آپ کی ریاست کا پرابلم ہے, وہ آپ کی ریاست کا پرابلم از اے پریٹورین ملٹری جو کہ پریڈومیننٹ ہے, اور جب وہ پالیسی کو فارمولیٹ کرتی ہے انسٹیڈ آف سمپلی بینگ دا ان پٹ گیور اینڈ امپلیمنٹر آف دا پالیسی, تو وہ جو پورا آرگنائزیشن تھیوری کا جو نیگیٹیوٹی ہے نا وہ آپ کی پالیسی میں ریفلیکٹ ہاں, بیکاز اجازت ہم بریک لیتے ہیں. ایک بات, اور میں نے یہ سیکیورٹی کا نقطہ, اور دوسری امپورٹنٹ جسٹ ون مور پوائنٹ, کہ نیشنل انٹرسٹ کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, اینڈ ویدر انٹرسٹ از کمپیٹیبل ود یور پبلک انٹرسٹ. Has anyone defined public interest and seen کہ national interest اور public interest کا dialectic کیا ہے؟ ٹھیک ہے, These are important issues that need to be talked about. امپورٹنٹ ایشوز ہیں ناظرین, لیکن ہم یہ پھر سے ریپیٹ کریں گے, اور یہ جہاں تک فورن آفس اور عسکری قیادت کا تعلق ہے پاکستان کی, یہی بات جو اجاز کہہ رہے ہیں, تاریخ بھی ہماری ہے. اگر پریٹورین ہے تو پھر افغان جہاد بھی رہا ہے, اور ملٹرائزیشن ہوئی ہے ہماری سیکیورٹی پالیسی کی اور فارن پالیسی کی, جس کے نتیجے میں فوج کا جو ان پٹ ہے وہ کرٹیکل ہو جاتا ہے, اور فورن آفس دے آر بوتھ پارٹنرز. لیکن اس میں کرٹیکل مسنگ لنک ہے الیکٹڈ سویلین لیڈرشپ, جس نے کہ رول ادا کرنا ہے. وہ اس بات, یہ ساری ڈیبیٹس
کی طرف اعجاز کا اشارہ. یہ ڈیبیٹس تو ایک چینل پر نہیں ہو سکتی, یہ ڈیبیٹس کسی سیمینار میں نہیں ہو سکتی ہیں, لیکن کریٹیکل ڈیبیٹ تو وہ ہے جو اداروں کے اندر بیٹھ کے, چاہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, چاہے آپ کے اور کابینہ ہے, اس میں یہ جو ہے یہ فنڈامنٹل جو کوسچنز ہیں وہ مسنگ ہے ہماری ڈیبیٹ میں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. تو ناظرین, پالیسی جب ہم نہیں بناتے صحیح قسم کی اور نہیں بناتے چلے جاتے ریپیٹیٹیولی, تو پھر آپ کو کچھ اس طرح کے سرپرائزز ملتے ہیں. یہ سنیے گا مودی صاحب کیا کہہ رہے تھے امریکن کانگریس کو جب ایڈریس کیا انہوں نے. In the territory stretching from west of India's border up to Africa, it may go by different names from Lashkar-e-Taiba to Taliban to ISIS. Refusing to reward them is the first step towards holding them accountable for their actions. The need of the hour is for us to deepen our security cooperation that isolates those who harbor, support and sponsor terrorists. امریکہ بھی ہمارا دوست ہے, ہندوستان سے ہماری کوشش ہے بات چیت کریں. مودی صاحب کہہ رہے ہیں کانگریس میں کہ بڑا اچھا کیا F-16 نہیں دیے, بہت اچھا کیا, سزا دی جا رہی پاکستان کو. اور یہ بھی یاد رہے ناظرین کہ جو چین ہے وہ لسٹنگ کے ایشو پہ, کہ ہم مسعود اظہر کو جب وہ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ لسٹ پہ سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈالا جائے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. چین یقیناً وہ ہماری مدد کرتا ہے اس میں, لیکن چاہے بیجنگ ہے, چاہے نیو یارک ہے, چاہے اسلام آباد ہے, ہر جگہ چین یہ بات کرتا ہے کہ کیا یہ آپ کے ملک کے انٹرسٹ میں ہے پالیسی یا نہیں. جی جنرل صاحب, یہ جو اعجاز نے ریز کیے ایشوز بڑے فنڈامنٹل. میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس پہ کوئی ڈیفینیشن میں ٹیکنیکل کو فرق ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ عام آدمی سمجھتے نہیں کہ قومی مفادات کیا ہے. صرف پرائرٹیز کا فرق ہو سکتا ہے. اگر مثال کے طور جیسے انہوں نے خود ہی کہا کہ کسی وقت میں معاشی آپ کا جو سوچ ہے کہ جی یہ معاملات ہوں یا یہ ویلفیئر کی چیزیں کی جائیں تو وہ پرائرٹی ہو سکتی ہے. کسی وقت آپ کے سیکیورٹی معاملات معاشی تو ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن سیکیورٹی کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. یہ کمپلیمنٹری ہے نا ایک دوسرے. بعض اوقات ہم یہ جیسے ابھی سیکیورٹی کا ایشو تھا, جب یہاں پہ ٹیررزم تھا تو معاشیات کدھر تھی, انویسٹمنٹ آ رہی تھی, ہر کوئی روتا تھا کہ جی پہلے سیکیورٹی ٹھیک کریں یا سیکیورٹی کنڈیشنز بنائیں. تو نیشنل انٹرسٹ آپ کو بڑا واضح نظر آ گیا کہ اس وقت نیشنل انٹرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ پہلے ملک میں امن قائم کیا جائے تاکہ باہر سے کوئی آ کے یہاں کام کر سکے. تو یہ ایسی ہوتی ہے سچویشن. آپ کے پاس یو رہی کب ہے 1948 میں 47 میں ملک بنا, پہلی جنگ 48 میں ہو گئی, پھر آپ کے اس کے بعد کئی دفعہ انڈیا کے ساتھ کنفرنٹیشنز ہوئی, ٹل 65 کی وار ہوئی, ٹل 71 ہوئی, اور پھر اس کے بعد یہ سوویت یونین کا جہاد آیا. اچھا میں سر آپ سے میں پالیسی کی بات کرنے لگا ہوں. آج آپ کا پالیسی بنانے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. پرائم منسٹر نے 2-4 محکمے اپنے پاس رکھے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور پرائم منسٹر کو کبھی وقت نہیں ملا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے. اور ہماری ہسٹری میں پارلیمنٹ کا کوئی رول ہے کہاں ہے پارلیمنٹ؟ آپ نے پارلیمنٹ کا رول سو کے دیکھا جب یمن آیا تو کسی نے پکڑا جا کے, سیکیورٹی والے نہیں, یا کسی نے کہ جی پارلیمنٹ نے یہ کیوں پالیسی بنائی ہے؟ بالکل نہیں پکڑا. جب آپ نے سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا اور پارلیمنٹ نے رول پلے کیا, انہوں نے کہا جی ہم ٹرمز آف انگیجمنٹ پارلیمنٹ دے گی, اور 11 پوائنٹ سے آپ نے پالیسی کو پروموٹ کیا, اپنے 11 پوائنٹ ٹرمز آف انگیجمنٹ دیے. کسی نے کہا کہ کیوں کیا آپ نے؟ جب لوگ خود ہیں ہی نہیں یہاں پالیسی بنانے والے تو کسی نے تو ملک چلانا ہے. اب آپ کے حالات اتنے برے ہیں کہ یہاں پہ میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں آپ نے یمن کے معاملے میں جب آپ نے نہیں کیا, آپ نے فورسز نہیں بھیجی, آپ نے ایران کے ساتھ ایک بہت بڑی فیور کی تھی. آپ نے ایران کی سائڈ بغیر کچھ کہے آپ نے وہ 50-60 سال کی دوستی سعودی عربیہ کی اور اس کو داؤ پہ لگا دیا. کیا ہم نے کیپٹلائز کیا ایران میں جا کے اس چیز کو جو ہم نے؟ آپ نے تو وہ ٹویٹ دے کے اور اس کے بعد آپ نے خط بھیج کے. میری سنیں, قطر کے امیر ضیاء الحق کے دور میں یہاں آئے تھے تو ان کو پانی ختم ہو گیا وہاں پہ پریزیڈنسی میں, اور وہ اسی طرح چلے گئے. پھر وہاں پہ ان کو ریسیو کرنے والا کوئی نہیں تھا تو پیچھے ایک منسٹر معافی مانگنے کے لیے بھیجا گیا وہاں پہ ان کے پاس قطر میں. کیا ایران میں ہم منسٹر نہیں بھیج سکتے تھے ان کے پیچھے؟
جو جا کے وہاں بات چیت کرتا. اور فوج نے تو نہیں روکا نا بھیجنے سے. دوسری بات سنیں, ہم نے سعودی عربیہ کو جب ناراض کیا یا کچھ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہماری خراب ہوئی, ہمیں جا کے جوتے مارنے کے لیے ہمیں گلف اسٹیٹ سے ابو دھابی کا منسٹر بولا ایک وہاں سے. تو اس وجہ سے کہ آپ کی پراپرٹیز وہاں پڑی ہوئی ہیں, آپ بول نہیں سکتے. کیا کسی نے جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ وہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی؟ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا کام تھا. میں آپ کو قسمیاں بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو جا کے سعودی عربیہ اور ایران کا جو دورہ کیا, یہ راحیل شریف ان کو دھکا لگا کے لے کے گیا, ورنہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا, یہ جاتے نہیں تھے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جنرل صاحب کی بہت ہی بھرپور یعنی کہ ڈیفینس آف دا آرم فورسز, وہ کہہ رہے ہیں جی روک کون رہا ہے آپ کو؟ ہاں جذباتی بھرپور نے کہا کہ روک کون رہا ہے آپ کو. تو آپ جو سچویشن آج دیکھتے ہیں, کیونکہ بہت سے ایشوز ہیں, چاہے حقانی گروپ ہے, چاہے پٹھان کوٹ ہے, یہ سب ان پہ تو ایک فوج کی پوزیشن ضرور ہے, لیکن جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی پوزیشن آلٹرنیٹو لے کے تو آئیں, تو یا تو ایک خلا ہے اس وجہ سے یہ سچویشن ہے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ بالکل, دیکھیں آئی ایگری, خلا کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن میں سیکیورٹی کے سلسلے میں بھی اب این ڈی یو میں جب میں جاتا ہوں تو بات ہوتی ہے کمپریہنسو سیکیورٹی, اور کمپریہنسو سیکیورٹی میں سر فہرست نہ صرف ٹیریٹوریل سیکیورٹی ہے لیکن ہیومن سیکیورٹی ہے. اکانومی, obviously اکانومی, آپ نے ملک بنایا تھا so that the Muslims of South Asia could live and exploit their full economic potential. تو ان کو موقع اگر نہیں ملے گا, اگر آپ کی اندرونی صورتحال یہ رہے گی اور اس کی وجہ سے آپ کی جو مشکوک رشتے ہوں گے اپنے نیبرز کے ساتھ اور سول سپر پاور کے ساتھ, تو پھر آپ کی یہ جو آپ نے چاہی تھی, جس کے لیے آپ نے پاکستان بنایا تھا, اس تک آپ پہنچ نہیں سکیں گے. دوسری چیز جو ابھی جنرل صاحب نے کہی, and I agree with him, کہ ہمیں پہلی چیز کرنی تھی, اور میں نے یہ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کہا, کہ ہماری روایتی پالیسی یہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے میں اگر کسی قسم کا فرق ہوگا تو ہم اس میں کوئی کسی ایک طرف یا دوسری طرف حصہ نہیں لیں گے. ہماری کوشش رہے گی کہ جو بھی اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے, لیکن دور کرنے کے لیے خاص طور پہ ایران اور سعودی عربیہ جو کہ دونوں ہمارے دوست ہیں, ایک ہمارا پڑوسی ہے جس سے ہمارے اقتصادی تعلقات بڑھانا ہمارے لیے اہم ضرورت ہے. آپ ان کے لیے جا کے آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی, اس لیے نہیں کیونکہ راحیل شریف صاحب نے آپ کو دھکا دیا, لیکن چونکہ یہ آپ کی فورن پالیسی کا ایک اہم نقطہ ہونا چاہیے, اور یہ اہم نقطے میں آپ کو قیادت دکھانی ضروری تھی. اچھا, دوسری چیز, اب جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم پہ ڈو مور وغیرہ ہو رہا ہے, اب ڈو مور وغیرہ کو چھوڑ دے, آپ اپنی انٹرنل سچویشن پہ دیکھیے کہ کیا لشکر طیبہ, جیش محمد, حقانی گروپ, ان کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سرپرستی, لیکن ان کی یہاں پہ جو ایگزسٹنس ہے, اگر جہاد ڈیفنس کاؤنسل آ کے کہتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, تو کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ جی بریک لیتے ہیں, جی امپورٹنٹ کوسچن, جی مفاد میں ہے, جی شیخ صاحب نظر نہیں آتا. امپورٹنٹ کوسچنز ناظرین کے بعد آئیں گے واپس, پھر ہم اعجاز حیدر کے پاس جائیں گے اور اعجاز سے یہ سوال کہیں گے کہ جو پاکستان کی ماضی کی تاریخ رہی ہے اور عسکری جو ایک ڈومیننس رہی ہے پالیسی میکنگ پہ, وہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں, تاریخ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جہاں آج ہم کھڑے ہیں, اس میں آگے بڑھنے کے لیے ہم کس کی طرف دیکھیں. اور اگر یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی ایسی پالیسی بنائی ہے اس حکومت نے, ہاں یہ ضرور ہمیں کہنا پڑے گا کہ کلبھوشن یادو پر جب سویلین جو الیکٹڈ اتھارٹی ہے, جب انہوں نے زیادہ بات نہیں کی, تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی باتیں نکلی کہ میاں نواز شریف کی جو فیکٹری ہے اس کے اندر را کا ایجنٹ ہے, ایک ٹیکنیکل بندہ وہاں انوالوڈ ہے, وہ وہاں کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جو اندر خانے پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں. اب سچ ہے یا پروپیگنڈا, دیٹس انادر تھنگ, لیکن فنڈامنٹل کوسچن یہ ہے کہ اس وقت اعجاز حیدر سے پوچھیں گے کہ اس جہاں ہم کھڑے اس معاملے کو, اس کا حل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اعجاز حیدر صاحب, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی بن گئی, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی بنا دیا گیا, خود فارن منسٹر بھی ہیں, پرائم منسٹر صاحب, یہ سب ایک جو سچویشن ہے, انسٹیٹیوشنل کوئی اپروچ نظر نہیں آتی, کرائسس بڑھتی جا رہی ہے. واٹ ڈو وی ڈو؟
دیکھیے انسٹیٹیوشنل اپروچ کی بات ہے، اس پہ آتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم ایک چیز تھی جس کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ اور آپ کا پبلک انٹرسٹ جو ہے کیا اس کے اندر بہت تو نہیں ہے. میں ایکچولی جنرل امجد شعیب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے، کیونکہ سینکڑوں اسکالرز ہیں جو ابھی تک اس نقطے پہ اتفاق نہیں کر سکے کہ نیشنل انٹرسٹ کو کس طرح آپ نے پرائیورٹائز کرنا ہے، کن ڈٹرمنٹس پہ بیس کرنا ہے، اور جو ریئلسٹ فریم ورک ہے اس میں کس وقت جو ہے کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. بہرحال ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اگر آپ ریئلسٹ ماڈل میں دیکھیں تو ہم وی ہیو اینڈڈ اپ سیکریفائسنگ 60,000 پاکستانیز. آپ کی سب سے اب جب ہم بات کرتے ہیں پالیسی کے حوالے سے تو یہ وہ پالیسیز جس کا ہم نے جو ہے نقطۂ آغاز جو ہے وہ دیکھا ہے افغان وار سے، پہلی افغان وار سے، اور جس کے اندر آپ نے جو اسلامسائزیشن بھی کی یہاں پہ پاکستان میں، ان دو چیزوں کا جو جوڑ ہوا آپس میں، اور اس جوڑ کے بعد یہ پالیسی جس طریقے سے چلی اور اس کا جو ہم نے نتیجہ بھگتا ہے یہاں پہ، تو اگر اس کو میں دیکھ لوں تو میرے خیال میں دس از اے کلاسک پیڈاگوجیکل ماڈل ان این انٹرنیشنل ریلیشنز کلاس کے ریئلسٹ پالیسی کس طرح نہیں چلانی چاہیے جس طرح پاکستان چلا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بار بار بات ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ نہیں کیا، فلانی چیز نہیں ہوئی، ڈھمکانی چیز نہیں ہوئی. میں پھر عرض کروں گا کہ جہاں تک پرائم منسٹر کی اس بات کا تعلق ہے اور جو ایک ان کا جو طریقہ ہے واردات میں کہوں گا، طریقہ گورننس نہیں کہوں گا، اس پہ ہم نے ہمیشہ اختلاف کیا ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے غیر مربوط پالیسی سازی کا، اس کی داستان جو ہے وہ طویل ہے. اس کا آپ ایک لانگیٹیوڈنل ڈیزائن لیں، اس کا آپ ایک سنیپ شاٹ ویو مت لیں. تو اجاز اب کیا کریں، وہ تو ٹھیک ہے نا، لیٹس فوکس آن واٹ کو دھکا مارا پارلیمنٹ کی نہیں. اجاز اب کیا کریں، دیکھیں نا آپ کا پوائنٹ. اٹس اے ویری سمپل تھنگ. آئی ول آسک یو اے ویری سمپل کوسچن. Who has thrown a spanner in the works when it comes to opening trade with India? اچھا which will take you to the level of investment. اچھا تو یہ ٹھیک ہے. ایک اور چیز، ابھی جو بات کی نجم الدین شیخ صاحب نے، آپ نے جو کلپ پلے کیا مودی صاحب کی تقریر کا جس میں لشکر طیبہ اور یہ ساری جو بات ہوئی، تو نجم الدین شیخ صاحب نے تو کہا کہ میں کہوں گا کہ سرپرستی نہیں ہے. میں تو آپ کے پروگرام پہ بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل سرپرستی ہے، اور اس سرپرستی کی وجہ سے آپ کی یوم دفاع کی ریلیز نکلتی ہیں. واٹ کائنڈ آف میسج؟ ایک طرف آپ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے لیے آپ اپنی اپلیکیشن داخل کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے دارالخلافے میں بالکل اوپنلی اس طرح کی ریلیز نکل رہی ہیں. تو آپ کی یہ سگنلنگ کون کر رہا ہے؟ اور سگنلنگ میں آپ کیا سگنلنگ پرائم منسٹر آفس سے اور فارن آفس سے آئے گی یا ایسی آرگنائزیشنز کی طرف سے آئے گی کہ جن کا بنیادی طور پہ رولز آف بزنس کے تحت یا آئین کے تحت یا کسی اور قانون کے تحت جن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ریاست کی پالیسی کے لیے ایون ایز دے آر سپوزڈ ٹو گیو دیئر لیٹ می گو ٹو دی مارشل. آپ کا ایک پوائنٹ لے کے میں مارشل صاحب کے پاس جان جاتی ہوں. پروگرام کا ٹائم انفارچونیٹلی ختم ہو رہا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اجاز نے جو اٹھایا. مارشل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، اجاز بات کر رہے ہیں کہ بڑی کانٹرڈکٹری میسیجز ہم بھیجتے ہیں، اور اگر یہ کہیں کہ اس حد تک اگر آپ ان آرگنائزیشنز کی بات کریں، لشکر طیبہ کی بات کریں یا آپ جیش محمد کی بات کریں، ان کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے اس پر ایک کاسٹ ہوتی ہے پاکستان کے لیے، اس کاسٹ کو انکر کرنا ہے. اس کو چیز کو ہم مختلف زاویے سے نہیں دیکھ پائیں گے؟ کیا یہی طریقہ رہے گا کہ ان گروپس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں، پروٹیکٹ کرتے رہیں؟ نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کسی ایسے گروپ کو ڈیفینڈ کرنا جس کے نام پر دہشت گردی کا لیبل ہو اور پاکستان کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس کے حق میں ہوگا. دیکھیں ہم معاملات جو ہیں ان کو اگر سیدھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو پھر ہمیں ایسے موقع پہ اس طرح کی آڑ جو ہے وہ لینی پڑے گی، اور پھر جو ہمارے اوپر لیبلنگ کی جاتی ہے ہمیں وہ بھی برداشت کرنی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جیسے ہم نے بات کی، یہ سارے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کل سیکیورٹی
کا کانسیپٹ صرف آپ کی ٹیریٹوریل سیکیورٹی نہیں ہے, اس میں ہیومن سیکیورٹی, اکنامک سیکیورٹی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں مجھے آج تک کوئی ایسی ڈاکومنٹ نظر نہیں آئی جو کہ نیشنل پالیسی کو صحیح طرح سے ڈیفائن کرتی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل پالیسی جو ہے وہی تو مین گائیڈ لائن ہے جس کے تحت آپ کی سیکیورٹی پالیسی, ڈیفنس پالیسی, جس کے تحت ٹریڈ پالیسی, اکنامک پالیسی, ایجوکیشن پالیسی, وہ ساری پالیسیز وہاں سے بنتی ہیں. اور اگر ہم نے یہی آج تک یہ جو ہے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ, اور میں اس بات سے بالکل اس بات سے اس کی تائید کرتا ہوں جو اعجاز حیدر صاحب نے کہی کہ نیشنل انٹرسٹ, نیشنل پالیسی یہ ایک کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے, اس میں اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے, اس کو ڈیفائن کرنا, ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے, اور اس طرح کے ریفرنسز ہمارے پاس نہیں ہیں. اور اگر آج بھی ہم یہ دیکھیں کہ یہ پالیسی, ہم اکنامکس کی بات تو کر سکتے ہیں مگر جو ہمارے اندرونی حالات ہیں وہی اکنامکس کو ڈیفائن کرتے ہیں. مارشل صاحب, انفارچونیٹلی اعداد و شمار کے تحت ہم حرکت کرتے ہیں. پروگرام کا ٹائم انفارچونیٹلی ختم ہو. اور جی آئی ایم ویری سوری, آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, بڑا اہم سبجیکٹ ہے, ہمارے پینلسٹ کا تجربہ ہے, بڑا ان کا آؤٹ لک ہے. ہم پھر ایک اور کریں گے, اس پر بیٹھک ضرور نشست کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے. فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی, لیکن اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں تو یہ ہم کہتے چلیں کہ محمد علی جو ہیں اپنی ان ہز ڈیتھ وہ اتنے زبردست آئیکن 21st سینچری کے بن کے مرج کیے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ایک جیسے آئیڈیل انسان, آئیڈیل گلوبل شہری اور آئیڈیل مسلمان, تو محمد علی کلے ہیں. ان کی بڑی بہت سی باتیں سنی, ابھی تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے لیکن ہماری طرف سے ایک ٹریبیوٹ ان کو پیش کرتے ہیں. This here's the story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk and he knows how to fight, and all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman who calls to the other guy. ناظرین, پروگرام آج کا ختم ادھر ہی کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.